नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल व मन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द ज़ल्ल सवाअस सबील। वद्द कसीरुम मिन आलिल किताबि लौ युरुद्दूनकुम मिन बादि ईमानिकुम कुफ़्फ़ारा हसदम मिन हिंदि अनफुसिहिम मिन बादि मा तबय्यन लहुमुल हक़ फ़अफ़ू वस्फ़हू हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। साबक़ा आयात में तफ़सील के साथ अहले किताब शरी यहूद का ज़िक्र हमारे सामने चल रहा था। अब इस सबसे पहले इन दोनों आयात का मन आप देख लें। अम तुरीदूना, क्या तुम इरादा रखते हो, अंता सलूक, तुम सवाल करो, रसूलकुम, अपने रसूल से, कमा, जिस तरह, सोइला मूसा, सवाल किए गए मूसा अलैहिस्सलाम से, मिन कब्ल, इससे पहले, जिस तरह मूसा अलैहिस्सलाम से आपसे पहले सवालात किए गए हैं, क्या ये भी इसी का इरादा रखते हैं कि आपसे भी इसी तरह के सवालात करें। वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान, जो कोई तब्दील करेगा कुफ्र को ईमान के बदले में, फ़क़त, तो यकीनन, ज़ल्ला, वो गुमराह हो चुका, सवा अस्सबील, सीधे रास्ते से। वद्दा, चाहते हैं, ये लफ्ज़ पीछे भी गुजरा है, इसी से रब्बुल आलमीन का नाम वदूद है, मोहब्बत करने वाला, चाहने वाला। वद्दा, चाहते हैं, उनकी चाहत क्या है, कसीर मिन आलिल किताबे, बहुत सारे अहले किताब ये चाहते हैं, उनकी दिली ख्वाहिश क्या है, लौ युरुद्दूनकुम, काश कि तुम्हें लौटा दें, रद्द करना, लौटा देना, मुर्तद बना देना। लौ युरुद्दूनकुम, तुम्हें लौटा दें, वापस इर्तदाद की तरफ ले आएँ, काफिर बना दें, मिन बाद ईमानिकुम, तुम्हारे ईमान के बाद, कुफ़ारन, कुफ़र की तरफ। उनके दिल की चाहत ये है कि तुम्हें अपने दीन इस्लाम से फेर कर दोबारा कुफ़र की तरफ वापस ले आएँ। हसदन, और ये क्यों चाहते हैं, ये इस वजह से भी हो सकता है कि शायद वो अपने मज़हब को दुरुस्त समझते हों और चाहते हो कि तुम भी वैसे हो जाओ। क्या अल्लाह ने फरमाया कि नहीं, हसदम मिन हिंद अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में तुम्हारे साथ हसद और दुश्मनी है, उस दुश्मनी की बुनियाद पर तुम्हें ये मुर्तद बनाना चाहते हैं। मिन बाद मा तबय्यन लहुमुल हक़, इसके बाद कि अल्लाह ने हक़ बात उन पर ज़ाहिर कर दी है। उनकी किताबों में नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत, रिसालत, आपकी अलामात, दीन इस्लाम का हक़ होना, ये बिल्कुल वाज़ेह हो चुका है। उसके बाद वो रास्ता अख्तियार करते हैं तो वो ख़ुद भी मुर्तद हैं और तुम्हें भी मुर्तद बनाना चाहते हैं। फ़ाफ़ू, अब फिर अगला जुमला ये कहा गया, फ़ाफ़ू, अफ़ कहते हैं माफ़ कर देना, आप उनको अभी माफ़ कर दें। वस्फ़हू, और दरगुज़र करें, हत्ता यातियल्लाहु बिअम्रिही, यहाँ तक कि अल्लाह की ज़ात अपना हुक्म ले आएँ। इन्नल्लाहा अला कुल्लि शैइन क़दीर, बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर हैं। अब ये तो इन दो आयात का हो गया जी लफ्ज़ी तर्जुमा। अब ये आयात क्यों और कैसे नाज़िल हुई और इसमें अल्लाह की ज़ात क्या फरमा रही हैं, तो असल में बात यह है कि साबक़ा आयात में आपने देखा कि यहूद की तरफ से कितने सवालात उठाए जा रहे हैं और कुरान पाक में उनके कई सवालों का जिक्र है, हदीस में उन सवालों की तफसीलात हैं। अब उनका तरीका वरदात क्या था कि वो बहुत सारे सवाल मुशरिकीन को उनके कान में फूंकते थे, ये जाके पूछो, ये जो आदमी नबूवत का दावा करता है ना, उससे ये वाली बातें कहीं, इन सवालों के जवाब लेके आ जाओ। सूरह काफ में भी उन सवालों का जिक्र है, पीछे भी सवाल गुजरे हैं। अब बिल्कुल साथ मुत्तसिल आयत में जो एक सवाल गुजरा है वो भी ये था कि अल्लाह की ज़ात, जब आप कहते हैं कुरान अल्लाह का कलाम है, तो फिर अल्लाह को क्या ज़रूरत पड़ती है, आज एक हुक्म देते हैं, कल उसको तब्दील कर देते हैं। मा ननसख मिन आयतिन औ नुनसिहा नाति बखैरिन मिन औ मिसलिहा, इस आयत में रब ने उसका जवाब दिया कि अल्लाह वक्तन फ़वक्तन अपने अहकामात में तब्दीली क्यों करते हैं। कल इंसानियत की रहनुमाई के लिए तौरात थी, आज क्या इंसानियत की रहनुमाई के लिए कुरान क्यों है, तो ये तब्दीली क्यों होती है। तो एक सवाल ये भी था। अब इस तरह की और कई सवालात वो करते रहते थे, या फिर ईमान वालों के सामने उन सवालात को उठाते थे ताकि ये जाके हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछें। अब मकसद क्या होता था
کہ ان ایمان والوں کے دلوں میں شکوک و شبہات پیدا ہوں۔ جب ایک بات سامنے آئے گی پھر خیال آئے گا کہ بھئی آخر یہ سوال جب بنتا ہے وہ شک تو پیدا ہوگا نا۔ تو اسلام کے بارے میں شک پیدا کرنے کے لیے، اور یاد رکھیے گا یہ جو لفظ سوال ہے یا پوچھنا ہے، یہ صرف جو ہے کسی چیز کو معلوم کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ سوال کا جو معنی یا اس کی جو ضرورت ہے یا اس کا جو مفہوم ہے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز پر اعتراض اٹھانے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی سے کوئی چیز مانگنے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز کی درخواست کرنے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے، اس کی تحقیق کرنے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز پر اعتراض کرنے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے اپنی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے، کبھی سوال ہوتا ہے کسی چیز کا مذاق اڑانے کے لیے۔ ابھی ساری چیزوں کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سوال۔ تو لفظ سوال ان ساری چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب مشرکین بھی سوال کرتے تھے، اب ان کے کہنے پر اکسانے پر ان کے بھی سوالات تھے، اور اللہ نے ان کے سوالات کو بھی قرآن پاک میں ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کیا کہا تھا کہ ہم اس وقت تک آپ کی کتاب کو، آپ کی وحی کو، آپ کی نبوت کو نہیں مانیں گے کہ جب تک آپ جو ہمارے سامنے ایک سیڑھی لگائیں، سلمن فی السماء، اس سیڑھی پہ چڑھ کے آسمان کی طرف جائیں، پھر جب واپس آئیں تو آپ کے پاس ایک کتاب ہو، ہم آپ کو واپس اترتے ہوئے دیکھیں، پھر اللہ کی ذات بھی آپ کے ساتھ اتر کے آئیں اور فرشتوں کی پوری ایک جماعت ہو۔ آپ جب اعلان نبوت کریں تو آپ کے پیچھے پیٹ کھڑے ہوئے فرشتوں کی پوری جماعت آپ کی تصدیق کرے کہ ہاں جی یہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہے۔ تو یہ ساری صورتیں جب آپ اپنے سامنے دیکھیں، اور یہ جو باغات ہیں مدینہ مکہ کے، ان سب کو آپ جو ہے ان پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں، تو یہ ان کے مطالبات تھے، یہ سوالات تھے۔ اور اس کے ساتھ جو ایمان والے ان سے سن کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے، تو مفسرین نے ان تینوں کو تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے ان تینوں کو مراد لیا ہے۔ اہل یہود اعتراضاً سوال اٹھاتے تھے، مشرکین مکہ جو ہے وہ استہزاءً سوال کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام پھر انہی چیزوں کو معلوم کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے۔ اب یہ جو کثرت سوال ہے، اس کی اصل حقیقت بھی اللہ نے واضح کر دی، اور ساتھ ہی سوال کرنے سے روک دیا کہ تم جو ہے وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام، آپ یہ سوال ان کے سامنے نہ کریں۔ کیوں؟ وہ جو سوال اٹھانے سے اسلام پر اعتراض لانا چاہتے ہیں۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم اپنے نبی سے اسی طرح سوال کرنے کا ارادہ رکھتے ہو کہ جس طرح انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے بھی؟ ان کی تو جدی پشتی عادت ہی شروع سے یہ ہے، انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کرنے شروع کر دیے تھے۔ جب کتاب لینے کے لیے وہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے، تو واپس آئے تو پہلا سوال کیا کیا کہ ہم اس وقت تک اللہ کو نہیں مانیں گے حتی نر اللہ جہرۃ، جب تک ہم سامنے اپنے اللہ کو دیکھ نہ لیں، اس لیے ہمیں دکھا دو کہ اللہ کہاں ہے اور آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ جب اس پر بضد ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام ان کو پھر لے کر گئے تھے اس پہاڑ پر، تو وہاں سے ان کے سوالات کا وہ سلسلہ شروع ہوا، اور آپ بھی جو ان کی سنی آپ بھی سوالات اٹھا رہے ہیں، تو یہ سوال نہ کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم ان آیات کے نازل ہونے کے بعد سوال کرنے سے بہت زیادہ گھبراتے تھے۔ ضرورت ہوتی معلومات حاصل کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے کوئی چیز پوچھ لیتے تھے، وگرنہ جو ہے وہ کوشش ان کی کیا ہوتی تھی، کوئی باہر سے کوئی آدمی آئے، دور دراز سے کوئی دیہاتی آئے، وہ آگے سوال پوچھے اور اللہ کے نبی سمجھائیں، اور ہم اس کو سوال کو سنیں اور ہم بھی کچھ سیکھ لیں۔ تو سیکھنے کے ارادہ سے صحابہ کرام سوال پوچھتے تھے، اور یہ وجہ ہے کہ پورے قرآن پاک میں تقریباً وہ جگہیں کہ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کوئی سوالات پوچھے ہیں، وہ تقریباً 12 جگہ بنتی ہے۔ تو یہ 12 سوالات قرآن پاک میں صحابہ کرام کے ذکر کیے گئے ہیں، تو یہ کم ہیں۔ اب یہاں پر یہ وہ مشرکین یہودیوں نے ایک سوال اس کے ساتھ یہ بھی کیا تھا کہ آپ جس طرح ہماری کتاب تورات پوری کی پوری ملی ہے نا ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام کو، ایسے ہی یکبارگی آپ پہ قرآن نازل کیوں نہیں ہوا؟ ایک سوال یہ بھی تھا۔ اب اللہ نے سارے سوالوں سے ایمان والوں کو کیا کیا؟ روک دیا ہے کہ آپ یہ سوالات نہ کریں، اور اس سوالات کے بہت سارے نقصان بھی ہیں۔ اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو ایک بات یہ بھی کہی قرآن پاک میں کہ جب آپ سوال کریں گے نا، تو چونکہ وحی کا دور ہے اور وحی نازل ہو رہی ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اب جیسے ہی وحی نازل ہوگی تو بہت ساری ایسی باتیں کھلیں گی، تسوکم ان تبد لکم تسوکم، اللہ کی ذات اگر اس بات کو ظاہر کر دیں گے نا کہ پھر تمہیں یا تو نقصان بھی ہوگا، یا شرمندگی اٹھانی پڑے گی، یا اس سے یہ بھی ہوگا کہ آپ کو وہ بات پھر پسند نہیں آئے گی۔ اس لیے اگر آپ چپ ہی کر جائیں اور یہ بات اسی طرح رہے جہاں تک اللہ کے نبی نے بتا دیا، بس اتنی کافی ہے۔ اب اس کی ایک مثال کیا ہے؟
ایک مثال بخاری شریف میں اور مسلم شریف میں ایک روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جو ہے وہ حج فرمایا تو حج کے بعد آپ نے اعلان کیا، لوگوں تم سب پہ اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے۔ اب ایک آدمی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ ہر آدمی پر ہر سال حج کرنا ہے؟ اب اللہ کے نبی نے جواب نہیں دیا، چپ ہو گئے۔ پھر اس نے سامنے آ کے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ ہم نے ہر سال حج کرنا ہے؟ پھر اللہ کے نبی چپ ہو گئے۔ پھر اس نے تیسری بار بھی سوال کیا۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سنو، اگر میں کہہ دیتا نا ہاں تو پھر کیا ہوتا، تم پہ ہر سال حج فرض ہو جاتا، اور پھر تمہارے لیے کتنی مشقت ہوتی کہ ہر سال اگر امت کے ہر آدمی امیر آدمی پہ حج فرض ہو اور وہ حج نہ کرے تو کتنا گناہ گار بنے گا۔ اس لیے جہاں آگے میں چپ ہو گیا ہوں نا، پھر چپ ہو جایا کرو، آگے سوال کرنا اور پوچھنا۔ کہ جب پیچھے وہ گائے کے مسئلے میں عیسائیوں نے یہودیوں نے پوچھا تھا، گائے کا کہہ دیا تھا ذبح کرو انت بہو بکرا، اور پھر سوالات کر کے انہوں نے اپنے لیے کتنی مشکل پیدا کی۔ کوئی گائے میل ہی نہیں رہی تھی، پھر ایک ہی ملی ہے اور اس کی قیمت کتنی لگی ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک طرف ترازو میں رقم رکھی گئی ہے، دوسری طرف ترازو میں گائے کو رکھا گیا ہے، جتنے اس کے بدن کے ساتھ رقم چڑھی ہے اتنے پیسے دینے پڑے ہیں۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کے سوالات کی وجہ سے۔ تو سوالات کر کے اپنے لیے دین کے مسائل میں مشکلات پیدا نہ کریں، اس چیز سے روکا گیا ہے۔ اب ان سوالات سے کیا ہوگا؟ شکوک و شبہات بڑھتے ہیں، اور جو آدمی ان شکوک و شبہات میں پڑھ کر اپنے دین کو چھوڑ دے گا وہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے گا، فقط ضل سوا سبیل صراط مستقیم سے ہٹ جائے گا۔ اب ان سوالات کے پوچھنے کی یہودیوں کی وجہ بتائی، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ کفر کی طرف لوٹا کے لے جائیں۔ ان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی اور بغض ہے، حسد ہے، اہل ایمان کے ساتھ ہے، اللہ کے قرآن کے ساتھ ہے۔ اب اللہ نے جب کھول کے یہ ساری باتیں ذکر کی نا، اب اگلی بات جو ہے وہ آپ سنیں، وہ اللہ کیا کہتے ہیں؟ فافو، چھوڑ دو ان کو، نظر انداز کر دیں ان کو۔ اب یہاں پہ آدمی آگے سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ جب اتنا کھول کر ان کے کرتوتوں کو ذکر کیا، یہ اتنے خبیث ہیں، یہ اتنے ذلیل ہیں، یہ اتنے کمینے ہیں، یہ اسلام کے اتنے بڑے دشمن ہیں کہ کسی صورت میں نہ اللہ کے ساتھ دشمنی کو چھوڑتے ہیں، نہ قرآن کے ساتھ، نہ رسول اللہ کے ساتھ ان کی دشمنی ختم ہوتی ہے، نہ ایمان والوں کے ساتھ ان کی دشمنی ختم ہوتی ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں فافو وصفحو، چھوڑو، درگزر کرو۔ اب یہاں پر معاف کرنے کی کون سی بات ہے؟ اب یہ سوال یہاں پہ بنتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہاں کیوں کہا گیا؟ یہ اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ جب یہ سارے ان کے کرتوت ذکر ہوئے نا، تو ایمان والوں کے دل میں اور خصوصاً صحابہ کرام کے دل میں فوراً جو ہے وہ جذبے اور انتقام کی ایک آگ بڑھتی ہے۔ ان خبیثوں کو ایک لمحے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اب چونکہ جہاد کا حکم نہیں تھا، اب اللہ نے کہا کہ نہیں، ابھی وقتی طور پہ فافو وصفحو، ان کو کہنا کچھ نہیں ہے۔ یہ جو حالات ان کے سامنے پیچھے آ گئے ہیں نا، ان حالات کی بنیاد پر بنتا تو یہ تھا کہ مسلمان غصے کی حالت میں اٹھیں اور ان کو جو ہے وہ انتقام کا نشانہ بنائیں اور صفحہ ہستی سے مٹا ڈالیں، ان کے خلاف لڑیں۔ اب اللہ نے ساتھ ہی روک دیا کہ نہیں میرے نبی آپ ان کو کہو فافو وصفحو، ابھی انتظار کریں، ابھی درگزر کریں، ابھی ٹھہریں۔ جب حالات بنیں گے حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ اپنا حکم جہاد کا نازل کریں گے۔ اور پھر کیا ہوا؟ یہ ہوا کہ جب انتظار کا حکم ہوا، اللہ نے پھر جہاد کا حکم دیا، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر۔ پھر جہاد کا حکم آیا، اور پھر اس کے بعد ان یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا کہ وہاں سے نکالے گئے۔ خیبر میں کن کو نکال دیا گیا؟ جو قتل کے مستحق تھے ان کو قتل کر دیا گیا، ان کو وہاں سے نکال کر باہر جو ہے وہ دور پھینک دیا گیا، اور ان کو ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنی ہے۔ اس لیے جہاد کی آیات آنے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اپنا ہاتھ ان سے روکنے کا حکم دیا، اور پھر جب ان پہ ہاتھ چلایا گیا وہاں سے ان کو نکالا گیا، خیبر میں جا کے وہاں پر رہے، اور ان پر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے عذاب مسلط ہوا، اپنے گھروں سے نکالے گئے۔ اللہ کی ذات نے ایمان والوں کو ان کے گھروں کا اور ان کے زمینوں کا وارث بنا دیا۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں ان کے گھروں کا، ان کی زمینوں کا مالک، ان کے باغات کا مالک بنا دیا۔ وہاں سے نکال کر وہاں کہاں پھینکے گئے؟ خیبر میں۔ خیبر سے بھی پھر نکالے گئے، ان کے جو مرد ہیں وہ قتل کیے گئے، ان کا جو برا حشر ہوا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اعلان فرمایا تھا، اخرج اليہود والنصارى من جزیرۃ العرب، یہودیوں اور عیسائیوں کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، تو ان کو وہاں پر سزا کے طور پر نکال دیا گیا۔
نکالے گئے، پھر خلافت صدیق اکبر میں وہی وہاں پر ہی رہے، نکالے ہوئے تھے، واپس آنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے۔ سیدنا حضرت عمر کے دور میں پھر ان کو نکالا گیا، اور جو رہ گئے تھے بچے کھچے ان کو بھی نکال کے وہاں سے بھگا دیا گیا۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کا دور، پھر سیدنا علی المرتضیٰ کا دور آیا، تو پھر ایک عجیب حدیث ہے کہ اس حدیث میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا دور خلافت ہے، نجران کے یہودی یہ سارے مل کر ایک جرگہ بنا کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ گئے۔ امیر المومنین اخرجنا عمر من ارضنا، عمر نے ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیا تھا۔ اور ظاہر بات ہے ان کے ذہن میں کیا تھا کہ جب ایک آدمی کا اقتدار اور حکومت چلی جاتی ہے نا، تو بعد میں آنے والا حکمران، لازمی بات ہے پہلے حکمران کا کیا ہوتا ہے؟ مخالف۔ ہماری اپنی سیاست میں ہم دیکھ لیں، ایک یہ حکومت چلی گئی ہے، دوسرا آیا ہے تو وہ لازماً پہلے کا دشمن اور مخالف ہوتا ہے، اس کی پالیسیوں پہ تنقید کرے گا، کیونکہ اس کے سوا اس کی سیاست آگے چل ہی نہیں سکتی۔ اب دوسرا آئے گا وہ پہلے پہ تنقید کرے گا، تو ہر آنے والا پہلوں پہ تنقید کیا کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ چلو موقع ہے، ہم حضرت عمر کا نام لے کر کہیں گے وہ دیکھو وہ چلا گیا ہے، تو اس نے ہمیں نکال دیا تھا، تو مہربانی کریں درخواست لے کے آئی ہیں ہمیں واپس جو ہے وہ اپنی زمینوں میں، یہ خیبر میں اور ان علاقوں میں اور مدینہ کے باغات میں ہمیں واپس آنے دیا جائے۔ اب وہ درخواست لے کر کس کے پاس؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ گئے۔ اب جب ان کے پاس آئے اور ساری بات رکھی، درخواست بھی پیش کی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان رشید الامر، خبیثو یہ سوال لے کے آئے ہو کہ عمر نے نکالا تھا اور میں آپ کو واپس کر دوں، یہ فیصلہ تمہارے بارے میں کس نے کیا تھا؟ جی عمر نے کیا تھا۔ فرمایا انہ کان رشید الامر، یاد رکھو حضرت عمر کے سارے فیصلے بالکل درست ہیں۔ علی کون ہوتا ہے؟ حضرت عمر کو کے فیصلوں کو تبدیل کرنے والا۔ جاؤ جہاں پہ رہتے ہو وہیں پہ جا کے رہو، جو فیصلہ حضرت عمر نے کر دیا ہے وہ حضرت علی اپنے خلافت میں کبھی تبدیل نہیں کریں گے۔ تو ان خبیثوں کو اسی خباثت کی بنیاد پر وہاں سے نکالا گیا، اور پھر اسلام کے دور میں ان کو واپس نہیں آنے دیا گیا۔ یہ ازل سے اسلام کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ مسلمانوں کی ازلی دشمنی ہے، اور پھر حرمین کے ان مقدس جگہوں پر ان کے استقبال کرنا، ان پر جو ہے وہ اپنی سب کچھ اپنی دولت نچھاور کرنا، اربوں خربوں کے حساب سے اپنے پیسے لٹا کر ان کی جولی میں ڈال دینا، اور پھر اپنی عورتوں کو ان کے سامنے لا کے بیہودگی کے مظاہرے کرنا۔ یہ حرمین شریفین کے جو امام ہیں یا وہاں کے وہ لوگ اس سے سخت نالاں اور تنگ ہیں، لیکن وہاں کے جو حکمران ہیں وہ خبیث، وہ یہودیت کی راہ پہ چلے ہوئے اور ان کے گماشتے اور ان کے ایجنٹ ہیں، اور وہ سارے کام کر رہی ہیں۔ یہ اسلام کی تعلیمات نہیں ہیں، یہ قرآن پاک کی تعلیمات ہیں۔ انہوں نے قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر وہی غلامی اور آج سے 1400 سال پہلے خباثت کا اور گندگی کا وہ راستہ اختیار کیا ہے کہ جو یہودیوں کی راہ تھی اور وہاں پر ان کو داخل ہونے کی اجازت دی جا رہی ہے، یہ اسلام کے بالکل منافی ہے۔ اور یہ جو اربوں خربوں ڈالر اس کو دیے ہیں، کیا ان کے بالکل قریب میں فلسطین کے وہ مظلوم کہ جو کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے بھوکے اور پیاسے وہ بچے مر رہے ہیں، کیا چند ڈالر اور چند سکے ان کے پاس نہیں ہیں کہ وہاں پر ان کو کھانے کے لیے کچھ دے دیں؟ جہاز قطری بادشاہ جو اپنا جہاز ان کو پیش کر رہا ہے، اربوں خربوں کا ایک جہاز اور طیارہ اس کو تحفے میں دے دیا، کتنے ارب خرب رقم جو ہے اس کو اکٹھی کر کے ٹرمپ کو دے دی۔ تو یہ سارا یہ کیا ہے؟ یہ یہودیوں کے وہی ایجنٹ ہے اور اسلام کے دشمن ہیں یہ لوگ، چاہے وہ اپنے اوپر جو اسلام کا لبادہ اوڑھیں، پاکستان کے حکمران ہوں یا پوری دنیا کہیں بھی حکمران جو اپنے آپ کو مسلمان کہہ کر ان یہودیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، ان کے تعلقات، ان کی غلامی میں ان کے احکامات پہ عمل پیرا ہوتے ہیں، یہ ان کے ایجنٹ ہیں، چاہے اپنے آپ کو جو مسلمان کہیں، یہ منافقت اور کفر کی راہ پہ چل نکلے ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، جو شریعت پہ نہیں چلتا، وہ کافر بھی ہے، وہ ظالم بھی ہے، وہ منافق بھی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان ظالموں، کافروں، منافقوں کی راہ سے ہٹ کر قرآن و سنت کے راستے پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔